अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर है। आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। जैसा कि आपको पता है कि यूनान में 2 दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 2 ग्रुपों की लड़ाई हुई है। एक तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं, वर्कर जो यहाँ पे काम करते हैं, और दूसरी तरफ यूनान के मकामी बशिंदे हैं। और वो लड़ाई की नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि उन्होंने हमारी इबादत गाह पे भी को निशाना बनाया। और यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची है? जिस तरह आपने मुझे कमेंट वगैरह किए थे कि सफारतखाना पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमने मुनासिब समझा कि सफारतखाना पाकिस्तान आकर इनकी राय ली जाए। आज मैं सफारतखाना पाकिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ सफ़ीर मोहतरम मोहम्मद नदीम खान साहब मौजूद। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। और आप बताएं, ये जो मसला सारा हुआ है, इस पे पाकिस्तानी सफारतखाने ने क्या इक़दाम उठाए हैं? शुक्रिया। ये जो मामला हुआ है अफसोसनाक वाक़या, ये सिर्फ यही वाक़या नहीं है बल्कि इसका एक बैकग्राउंड भी है जी। कुछ अर्सा पहले, चंद दिन पहले क्रीती में एक फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें कुछ पाकिस्तानियों का अपने साथी ग्रीक नेशनल्स के साथ झगड़ा हुआ और जो कि एक गलत फहमी की बुनियाद पर था। वो झगड़ा थोड़ा सा बढ़ा और उसी शाम कुछ ग्रीक नेशनल्स जो थे वो फैक्ट्री के बाहर जमा हुए और उन्होंने हंगामी करने की कोशिश की, पाकिस्तानी से लड़ाई की। और उस लड़ाई के नतीजे में एक ग्रीक नेशनल ने चाकू का इस्तेमाल भी किया जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी को ज़ख्म भी आए। पुलिस आई और पुलिस ने आके 22 पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया और साथ में 2 ग्रीक नेशनल्स को भी अरेस्ट किया। जिस वक्त हमें इस वाक़े की इत्तला मिली, उसी शाम मैंने अपने एक ऑफिसर को कहा कि जी आप इमीडिएटली क्रीती जाएँ और वहाँ पे जाके जो ग्रीक पुलिस चीफ है, लोकल पुलिस एरिया, उनको कांटेक्ट करें, फैक्ट्री मालिक को कांटेक्ट करें, पाकिस्तानी जो उसमें अरेस्ट हुए हैं उनसे मुलाकात करें और इसके अलावा बाकी जो पाकिस्तानी हैं उनसे मिलके सही सूरत हाल का जायज़ा लें, मुझे बताएं और हम इस मामले को रेज़ करेंगे। क्योंकि उस वक्त तक हमें थोड़ा सा जो इत्तला मिली थी उसके हिसाब से इस मामले में पाकिस्तानियों की गलती नहीं थी जी। अगले दिन हमारे ऑफिसर वहाँ पर गए और उसके बाद उन्होंने वो सारी मालूमात इकट्ठी की, इन सब लोगों से मिले और उसी शाम जो ग्रीक अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पाकिस्तानियों को भी रिहा कर दिया जी। लेकिन साथ में उनको ये कहा कि वो इलाका न छोड़ें उस वक्त तक जब तक कि ये मामला फाइनल इसका डिसीजन ना हो जाए जी। क्योंकि इस मामले में चाकू का इस्तेमाल हुआ था और एक पाकिस्तानी ज़ख्मी हुआ था, इसलिए ये पुलिस केस बन गया और वो मामला अदालत में अभी ज़ेर समाअत है जी। उसके कुछ अरसे के बाद हमें इत्तला मिली कि शायद वहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है उस इलाके में और कुछ लोग जमा होकर पाकिस्तानी पर हमला करने की बातें सुनने में आई। हमने अगेन दोबारा 2 दिन के बाद फ़ौरन ही पुलिस को कांटेक्ट किया और उनको इंश्योर किया कि जी ये हमें ख़बरें मिली हैं, आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि किसी पाकिस्तानी पे या किसी पाकिस्तानी की रिहाइशगाह पे या किसी और जगह पे किसी किस्म का कोई अटैक ना हो, कोई हमला ना हो और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी ज़िम्मेदारी है और अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। पुलिस ने हमें यकीन दिलाया कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी और हम इस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे। उन्होंने उस इलाके में अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी, पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी और इस चीज़ की इत्तला माफ़ कीजिए, इस चीज़ की इत्तला लोकल पाकिस्तानियों ने हमें दी कि बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ गई है। और वो टाइम जिस पे एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद कोई इस तरह की कार्रवाई हो, वो भी खैर खूबी से गुजर गया और उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन परसों रात को मुझे ये ख़बर मिली तकरीबन 10 बजे के करीब कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ है जिसमें माफ़ कीजिए, जिसमें कुछ ग्रीक लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद फिर उनमें से कुछ लोगों ने जो मुसलमानों की या पाकिस्तानियों की जो नमाज़ पढ़ने की जगह थी उस पर पथराव वगैरह किया और कुछ थोड़ा सा हंगामा आराई की कोशिश की। पुलिस बहरहाल मौके पे मौजूद थी, उन्होंने उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की, लेकिन तादाद में ज़्यादा होने की वजह से शायद ये हंगामा थोड़ी देर तक जारी रहा और उसके बाद फिर इजाफी दस्ते मंगवाए गए पुलिस के जिन्होंने इस मामले को कंट्रोल किया जी। सर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, मेरी अभी भी बात हुई है, मैं आपको CCTV फुटेज भी दिखाऊंगा, मेरे पास है। वहाँ पे जब गैदरिंग हो रही थी ना, पुलिस मौजूद थी, ठीक है। पहले 5 मिनट आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं, पुलिस ने उनको नहीं रोका, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा नंबर, घर में जाके घुस के उन लोगों ने मारा है, वो मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं खून वगैरह।
اور 3 لڑکے ہیں پاکستانی جو وہاں کے مقامی سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ان کے بازو ٹانگیں 3-4 جگہ سے فریکچر ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ مجھے انہوں نے میسج کیے تھے اور رو رہے تھے کہ ہمیں ہمارا پاکستانی سفارت خانہ ہماری داد رسی کرے اور قانون کے مطابق ہمیں انصاف دلایا جائے. یہ کیوں ہوا؟ پولیس کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. لوگ خوفزدہ ہیں, مسجد کو تالا لگا ہوا ہے. اور میرا سوال سر یہ ہے, اگر یہی مسئلہ پاکستان میں ہوتا نا, آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں, CNN پہ BBC پہ یہ خبر لگ جانی تھی کہ مسلمان جو ہے نا وہ انتہا پسند ہیں اور چھوٹے ذہن کے مالک ہیں, اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ. ایسی چیزیں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے خلاف وہ بہت جلدی ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. آپ سپوز کریں 2 گروپوں کی آپس میں لڑائی تھی, ایک عبادت گاہ کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کا؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ کی سورس آف انفارمیشن ڈفرینٹ ہوگی, میری سورس آف انفارمیشن بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کلیم کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے گھر میں گھس گھس کے مارا گیا, میری اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور میری اطلاع جو ہے وہ صرف پولیس پہ بیسڈ نہیں ہے, ان پاکستانیوں پہ بھی بیسڈ ہے جو وہاں پہ موقع پہ موجود تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسجد کو تالے لگے ہوئے, میری اطلاع یہ ہے اس سے اگلے دن جو جامع اس مسجد کا جو پریئر روم ہے اس کے جو پیش امام صاحب ہیں ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو شیشے ٹوٹے تھے میں ان کو ریپیئر کروا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات. تو ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ مجھے یہ چیز کنفرم ہوئی ہے تمام پاکستانیوں نے جو اس علاقے کے تھے انہوں نے بھی اور پولیس نے بھی, کہ پولیس سے اجازت لی گئی تھی ڈیمونسٹریشن کرنے کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوکل قانون کے حساب سے پیسفل ڈیمونسٹریشن کی ہر شخص کے اگینسٹ اجازت ہوتی ہے. اس کو نہ سفارت خانہ روک سکتا ہے نہ گریک گورنمنٹ روک سکتی ہے. انہوں نے یہ اجازت لی, انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور اس پروٹیسٹ کو وائلنٹ نہ ہونے سے روکنے کے لیے وہاں پہ پولیس موجود تھی. یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے بعد جب جو بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں اگر 2 4 5 لوگ وائلنٹ ہو جائیں تو ظاہر ہے اس کا پہلے سے پلان نہیں ہو سکتا, نہ پولیس ان کو ان اینٹیسپیشن پکڑ سکتی ہے. ہمارے یہاں تو شاید یہ ہو جائے لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوتا. اس بندے کو جب تک وہ قانون نہ توڑے اس وقت تک اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا. پولیس نے تمام پاکستانیوں کو پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں کیونکہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, اس چیز کا خدشہ ہے کہ ہنگامہ بڑھے گا اور شاید کوئی وائلنس ہو. اور تمام پاکستانی اس علاقے سے چلے گئے. میری اطلاع یہ ہے. اور وہ دوسرے علاقوں میں تھے جہاں تک یہ ہنگامہ آرائی نہیں پہنچی. لہٰذا یہ کہنا کہ جی 3 4 پاکستانیوں کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں اور خدا نخواستہ وہ ہاسپٹل میں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز ہمارے سامنے ضرور آتی. اور وہ پاکستانی جو اس علاقے میں ہیں جن سے ہمارا ٹیلی فونک رابطہ رہا اور کل تک رہا, کل شام تک رہا, ان میں سے کسی بندے نے اس چیز کی تصدیق نہیں کی. میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ آپ اپنی اس انفارمیشن کی تصدیق کریں. اور اگر ایسے لوگ موجود ہیں کسی ہاسپٹل میں تو ضرور وہ ہاسپٹل ہوں گے, آپ ہمیں پتہ بتائیں, ہم ان سے ملیں گے, ان سے بات کریں گے, دیکھیں گے, فیکٹس معلوم کریں گے. اور اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو اس بات کو ہم ٹیک اپ کریں گے پولیس کے ساتھ کہ ان لوگوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی آپ کی ذمہ داری تھی, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. لیکن ایسی کوئی چیز ابھی تک میری اطلاع میں نہیں ہے. اگر ہے, ریالٹی ہے, آپ مجھے بتائیے, ہم اس کو ٹیک اپ کریں. آپ جو فرما رہے ہیں سر, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا. جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں آپ کو بعد میں ویڈیو بھی دکھاؤں گا, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ایڈریس بھی دوں گا جس ہاسپٹل میں وہ لڑکے ایڈمٹ ہیں, اور مقامی وہاں کے لوگ جن کے ساتھ وہ لڑکے جاب کرتے تھے وہ بھی یونانی لوگ بھی کہیں گے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم بحث میں نہیں پڑھ رہے. میں نے کبھی آپ کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کیا. میں نے یہ بتایا کہ سب سے بہتر جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہوں آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں, اور ہم نے وہ کیا. ہمارے پاس ابھی بھی مسجد کے پیش امام صاحب موجود ہیں, علاقے کے لوگ موجود ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہوا, تو ان میں سے کسی نے ہمیں یہ اطلاع نہیں دی. اس وجہ سے میرے لیے یہ خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ان لوگوں کے کانٹیکٹ دیجئے, ہم ان سے بات کریں گے, اور اگر واقعی وہ لوگ اس ہنگامے کے اندر زخمی ہوئے ہیں تو یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائے. بہت شکریہ سر. میں آپ کو خبر ہی دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہمیں کہیں سے پتہ چلتا ہے تو ہم نے ہی آپ کو آگاہ کرنا ہے. میں صرف وہ خبر کی حد تک ہی آپ سے کہہ رہا تھا. اور میں یہاں سے جانے سے پہلے آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی دوں گا, ویڈیوز بھی دکھاؤں گا, پھر آپ اپنے سورسز کے ذریعے پتہ کروا لیجیے. میں آپ سے تھوڑا سا ادھر اختلاف کروں گا.
ویڈیوز جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ویڈیوز بڑا مس لیڈنگ ہوتی ہیں. ویڈیوز پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا. جو شخص اس واقعے میں خود زخمی ہوا ہے اگر وہ خود یہ چیز کہتا ہے تو وہ یقیناً قابل قبول اور قابل یقین ہوگی. سب سے پہلی جو ویڈیو میرے پاس آئی تھی 10 بجے رات کو, اس میں واضح طور پہ مسجد سے شعلے بلند ہو رہے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ چیز جو یہاں کے فارن منسٹری ہے رات کو 11 بجے ان کو فون کر کے میں نے بتایا کہ وہاں پہ یہ معاملات ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے آگ وغیرہ لگائی ہے, پتھر مارے ہیں. اگلے دن پتہ چلا کہ آگ لگنے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو کیسے بنائی گئی, کہاں سے آئی, ابھی بھی میرے پاس ہوگی موجود, لیکن آگ لگنے کا کوئی آگ نہیں لگی. بالکل. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ویڈیو میں نظر آتی ہیں ویسے نہیں ہوتی. ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی بھی چیز ٹیک اپ کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر کے کنفرم کر کے کہ واقعی میں ایسا واقعہ ہوا ہے, تب پھر لوکل اتھارٹیز ہم ٹیک اپ کریں, ورنہ یہ الٹا ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے. سر آئی ایگری ود یو. جن لوگوں کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے میں انہی کے متعلق آپ کو ان کے نمبر بھی دوں گا. بالکل, بہت شکریہ. آپ ان کے چیف آف پولیس سے ملے ہوں گے, ان کے آفیشل سے جو متعلقہ ہے وہاں پہ اتھارٹیز ہیں, آپ ان سے ملاقات آپ کی ہوئی ہوگی. آپ نے یہ ایشو ریز کیا ہے کہ وائی ایک جامعہ کو, ایک عبادت گاہ کو, جامعہ نہیں ہے, میں جی آفیشلی نہیں ہے, وہ جامعہ نہیں ہے, وہ ایک پریئر روم کہلائے گا. وہ مسجد بھی نہیں کہلائے گی, کیونکہ مسجد کا اسٹیٹس جب ہوتا ہے جب لوکل اتھارٹیز کی اجازت دیتی ہے. وہ اجازت ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عبادت گاہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, لوگ پریئر کر رہے ہیں, لیکن نہ تو یہ لوگ پاکستانی اس کو اون کرتے ہیں. ہمارے لیے یقیناً وہ بہت مقدس ہے, ہمارے لیے ہر وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے بہت مقدس ہوتی ہے, لیکن ہمارے سوچنے کے اینگل سے, دیکھنے کا اینگل ان سے مختلف ہوتا ہے. ان کے لیے صرف وہ جگہ قابل عزت ہوگی یا اس کو مسجد کا اسٹیٹس دیں گے جہاں پہ مکمل طور پہ قانونی طور پہ وہ مسجد اسٹیبلش ہوگی. جی سر, یہاں پہ اگر آپ کی انفارمیشن میں ہو موریا کیمپ پہ آگ وغیرہ لگی ہے, آپ کی اطلاعات کے مطابق کوئی پاکستانی وہاں پہ موجود تھے یا کسی قسم کا انسیڈنٹ جو آپ کو پتہ چلا ہو, آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں, موریا کیمپ میں جو آگ لگی ہے اس میں تقریباً 12,500 کے قریب جو متاثرین تھے وہ مختلف نیشنلٹیز کے تھے, کیونکہ وہ اسائلم سیکرز ہیں سارے. اسائلم سیکرز کی ڈیٹیل نیشنلٹی وغیرہ یہ بالکل شیئر نہیں کرتے. اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے ابھی تک کسی کیجولٹی کی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے, کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا ہے اس واقعے میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو مختلف جگہوں پہ یہ آباد کر رہے ہیں, پر کسی پاکستانی کی ہمارے پاس کوئی اطلاع ابھی تک نہیں آئی ہے اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. متعلقہ جو لوگ ہیں وہاں پہ ورکر ہیں, ان کافی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ سفارت خانہ پاکستان کسی جگہ کا دورہ کرنا چاہیں تو آپ کوشش کیا کریں بھئی جو ورکر ہیں نا نیچے سطح تک, ان سے رابطہ کریں. ان کا کلیم ہے یہ کہ آپ کاروباری لوگ یا جن کی شاپ وغیرہ ہوتی ہیں آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کو ریالٹی کا نہیں پتہ ہوتا کہ ایک بندہ جو ورکر جہاں پہ جاب کر رہا ہے اس کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جو آئی وٹنس ہے, وہ ایک بندہ جو دکان پہ سارا دن بیٹھتا ہے وہ کیسے آپ کو ریالٹی بتا سکتا ہے. میں سجیسٹ بھی کروں گا مناسب ہو اگر آپ کی فیس بک پیج پہ سفارت خانہ پاکستان پہ آپ 2-3 دن پہلے آگاہ کر دیا کریں کہ فلاں دن ہم فلاں جگہ پہ ایمبیسڈر صاحب جا رہے ہیں, سیکٹری صاحب جا رہے ہیں, تاکہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خود گیدرنگ کر لیں گے, اس سے ہمیں ملنے کا موقع بھی مل جائے گا اور اپنا جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ہم ان سے ڈسکس کر لیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی شاید ہماری فیس بک یا جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ نہیں کرتے. اگر آپ کرتے ہوتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے, اس کا جواب آپ کو وہاں پہ مل جاتا. ہر وزٹ سے تقریباً 10 دن پہلے یہ خبر لگ جاتی ہے ویب سائٹ پہ ہماری کہ ان تاریخوں میں ہماری کون سا ٹیم جائے گی یا سفیر جو ہیں وہ ان جگہوں کا دورہ کریں گے اور ان لوگوں سے ملاقات کریں گے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اتنی افیکٹو سروس شروع کی ہے کہ اس سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی سفارت خانہ نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ تازہ موبائل سروس جو ہے ہمارے ایک پاکستانی لوگ کرتے ہیں, اور تازہ موبائل کا پیکیج ایسا ہے کہ تقریباً 70-80% پاکستانی جو ہے اس سروس کو سبسکرائب کرتے ہیں. بالکل. ہم نے ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کیا تازہ موبائل کے ساتھ, جس میں ہماری تمام اعلانات جو ہیں وہ میسج کے طور پہ ریپیٹ ہو کے ان لوگوں کو جو پاکستانی ہیں
ان تک یہ خبریں پہنچیں گی. دوران کال جب آپ میسج آئے گا, جیسے تازہ موبائل کے میسج آتے ہیں کہ جی آپ کی سبسکرپشن ختم ہو رہی ہے یا ڈیٹا ختم ہو رہا ہے یا آپ کی اس طرح جائے گا. مجھے بڑا افسوس ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی میں نے وزٹ کیا تھا نافلیو کا اور ساتھ میں ایک اور جگہ تھی اس کے قریب ہی, ان دونوں جگہ پہ میں گیا تھا. کونسرٹ ٹیم بھی ہماری گئی تھی. ہم نے جانے سے پہلے جو پہلا ہمارے وزٹ کا میسج تھا وہ ہم نے اس پہ چلایا. جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو بہت سارے لوگ جن سے میری ملاقات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے میسج دیکھا تھا ہمارے آنے کے بارے میں, آپ کو وہاں سے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا. میں نے کہا جی آپ نے میسج دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میسج آیا ہوگا, ہم نے دیکھا نہیں. اب اس سے زیادہ کون سا سفارتخانہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ایک انفارمیشن بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یونان میں مقیم ہے. تازہ موبائل سروس کے ذریعے آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی جو سفارتخانہ پاکستان کرنا چاہتا ہے یا جو بھی انہوں نے اقدامات اٹھائے ہوتے ہیں وہ آپ کو میسج کی صورت میں آپ کے پاس آتے ہیں. سو کائنڈلی آپ ان کو ریڈ کیا کریں, پڑھا کریں, تاکہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. یہ نیو انفارمیشن اور مجھے بھی انہی سے پتہ چلا ہے. سو سر ٹاپک سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بہت نفیس شریف انسان ہیں. جہاں پہ بیٹھتا ہوں میں سارا دن پبلک میں ہوتا ہوں, جس سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جو امبیسڈر آئے ہیں نا بہت اچھے انسان ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یہ میں خوشامد نہیں کر رہا, میں ثابت بھی کروں گا. میں کل یہاں پہ آیا تھا جی بغیر پرمیشن لیے یا کوئی میل وغیرہ کیے. آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں نا پہلے کال کرتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ظاہری بات ہے وہ ان کا ایک مقام ہے, ان کو 100 کام ہوتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کیا مسئلہ آپ کو, میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں اس حوالے سے آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ اچانک آئے ہیں, سو میں معذرت چاہتا ہوں, آپ اس صبح کوشش کیجیے گا آ جائیے گا یا 2 دن بعد آ جائیے گا. سو انہوں نے مجھے خود آج اگلے دن کا ٹائم دیا ہے اور بہت اچھا ویلکم کیا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ہم کہتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. ان کے اس رویے نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہر اس بندے کی دادرسی کرتے ہیں جو یہاں پہ ایمبیسی آف پاکستان میں آتا ہے. میں کسی سفارش سے نہیں آیا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا, پی ٹی آئی کے بھی تھے, سب مجھے جانتے ہیں کہ علی بھائی اگر آپ نے انٹرویو لینا ہو تو ہمیں بتائیے گا, ہم امبیسڈر صاحب کو کہیں گے. سو میں خود آیا ہوں جی, بغیر کسی بندے کو انفارم کیے. ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے دعوت دی, آئیں 100 بسم اللہ, آپ کا جو دل کرتا ہے پوچھیں. سو سر یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ویژن میں کامیاب کرے. آخری سوال سر آپ کی, جی ایڈ کر. مہربانی ہے, آپ نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے اور کمیونٹی کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ وہ میرے پیچھے اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں ان سب کا بہت مشکور ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو جو بھی چیز میں کر رہا ہوں میں اپنا فرض سمجھ کے کوشش کر رہا ہوں. یقیناً میں 100% شاید کامیاب نہ ہوں, لیکن جس حد تک بھی میں کامیاب ہو سکا اس کے لیے مجھے پوری کمیونٹی کی سپورٹ چاہیے ہوگی, آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی. ایک چیز میں بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو کوئی پریشانی ہے, تکلیف ہے, مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے, اس کے اور میرے درمیان کوئی پرابلم نہ ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہو سکتی ہیں لیکن اس کا اختیار مجھ سے نیچے والوں کے پاس شاید نہ ہو. میں اس پہ اپنے پاورز یوز کر کے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر دوں. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ مجھ تک پہنچتے ہوئے کوشش ہی نہیں کرتے, گھبراتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کوشش کریں, مجھ تک پہنچ جائیں تو شاید ان کا کام بھی ہو جائے. میں 100% لوگوں کا نہیں کہہ سکتا کہ 100% جو میرے پاس پہنچیں گے ان کا کام ہو جائے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ ہائیسٹ لیول پہ ان کی بات سن لی گئی ہے اور ان کو ایک راستہ بتا دیا گیا ہے کہ جی اس طرح سے اگر آپ کا کام نہیں ہو سکتا تو آپ کو یہ چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی. تو میں ہر اس شخص کو آپ کی توسط سے ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمت کریں, ایمبیسی آئیں, ڈائریکٹ آئیں, کسی کا سہارا لینے کی کوشش نہ کریں. ہر سیکنڈ جمعرات کو, پہلی اور تیسری جمعرات کو 1 بجے سے 3 بجے تک میں خود نیچے بیٹھتا ہوں اور کوئی بھی شخص اس دوران آ کے اپنی پرابلم مجھے بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ای میل ہے, ساری ای میلز جو آتی ہیں کمیونٹی کی طرف سے وہ میں خود دیکھتا ہوں. سب سے پہلا کام صبح میں میرا یہی ہوتا ہے کہ میں ای میلز دیکھتا ہوں اور اس پہ آرڈرز کرتا ہوں.
تو کم از کم مجھے ضرور بتائیں. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ 50,000 پاکستانیوں سے میں خود جا کے بالکل ملوں. صحیح بات. ان 50,000 پاکستانیوں میں سے جس کو بھی پرابلم ہے یہ ان کی ذمہ داری, ان کا فرض ہے کہ اپنی وہ پرابلم جو ان کی حل نہیں ہو رہی وہ مجھ تک پہنچائیں. اگر وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں اور حل نہیں ہوتی اور میں اس کان سے سن کے ادھر سے نکال دیتا ہوں تو ان کا حق ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں. لیکن اگر وہ اپنی پرابلم مجھ تک نہیں پہنچاتے یا کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کرٹیسائز کریں. بالکل صحیح فرمایا جی. میں اس کی زندہ مثال ہوں. ٹھیک ہے, میں نے خود کوشش کی ہے. کل میں آیا تھا اور آج نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے اور آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا ویلکم کیا ہے. سو سر, دوسرا میرا کویسچن آپ سے تھوڑا سا ذاتی اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کا آنسر کر دیں. پاکستان آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ بحیثیت سفیر آپ یونان کے علاوہ کن جگہوں پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں؟ اور آخری پارٹ اس سوال کا, یونان میں آ کے آپ کو یہ آپ کا 6-7 ماہ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ دیکھیے جی, میرا تعلق ویسے تو کراچی سے ہے اور میری جو بنیادی تعلیم تھی وہ نوابشاہ سے رہی. پھر اس کے بعد مڈل کلاس کے بعد میں کیڈر کالج پٹارو میں چلا گیا تھا. پٹارو میں 5 سال کرنے کے بعد پھر میں مرچنٹ نیوی میں چلا گیا تھا. کچھ عرصے میں نے مرچنٹ نیوی میں گزارا اور اس دوران مقابلے کا امتحان کر کے تو پھر میں فورن سروس میں سی ایس ایس کا کر کے فورن سروس میں آیا. اس سے پہلے میری پوسٹنگ استنبول, دبئی, باکو, کوالالمپور, ملان اور اس کے بعد یہاں پہ ہوئی ہے پوسٹنگ میری اچھی جگہ پہ رہیں. زیادہ تر پوسٹنگ ہو رہی جہاں پہ کمیونٹی اچھی بڑی تعداد میں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ دبئی کے اندر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں, ملیشیا میں بھی 1.5 لاکھ کے قریب ہیں, ملان میں بھی تقریباً 1,20,000 1,30,000 کے قریب ہیں, اٹلی میں, اور ملان میں 70% جو ہیں اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں جو تقریباً 1 لاکھ کے قریب 80-85,000 بن جاتے ہیں. تو یہ سارے ایکسپیرینسز مجھے پہلے سے رہے. مجھے کمیونٹی کے ساتھ اور ان کے مسائل کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. یہاں پہ مجھے ابھی پچھلے 5-6 مہینے ہو گئے آئے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے مجھے کمیونٹی کے مسائل یا وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پریشان کرتی رہی ہیں اور اس میں کچھ کرنے کی گنجائش ہے ہماری طرف سے, وہ مجھے پہلے دن سے پتہ تھے. آنے کے بعد یہاں پہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے پرابلمز رہیں, 2-3-4 مہینے تک موومنٹ بھی ریسٹرکٹڈ رہی اور ایون ایمبیسی کا فنکشنلٹی بھی بند رہی, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. لیکن ابھی میرے وزٹس بھی ہو رہے ہیں, میں جیلز, کیمپس اور ڈیٹینشن سینٹرز بھی جا رہا ہوں ریگولرلی, اور کمیونٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہم حل کر سکتے ہیں ان کے حل کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ہم نے ایڈریس کر دی ہیں, حل کر دی ہیں, اور انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہمارے اس پہ ہے ریڈار پہ ان پہ کام جاری ہے. یہ اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو کمیونٹی کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے اب تک یا ابھی تک حل نہیں ہوئی ہے, اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے آلریڈی. کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی امید ہے کہ ان سے اچھے نتائج ہمیں ملیں گے. یہاں پہ جو کمیونٹی آف پاکستان ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, بہتری کی گنجائش تو ہر چیز میں رہتی ہے, یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں ہمارے لوگوں کے پاس, یا جس حالات میں یا جس ماحول میں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اس کے بعد وہ کیا چیز کر سکتے ہیں, اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگین جیسے میں نے کہا کہ گنجائش ہے بہتری کی, لیکن ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا میرا خیال ہے ذاتی ہوگی. اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں آپ کو پتہ ہے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی مجبوریوں کا اور ان کی پرابلمس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. ان لوگوں کو, ان سے جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں کی طرف رخ نہ کریں, ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے, کسی طور پہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. آج تک کم از کم پچھلے 20 سال سے جو ہو رہا ہے وہ کمیونٹی کے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. کچھ مشکل نہیں ہوتا, آپ میں ذرا سی بھی سمجھ, ذرا سی بھی عقل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون آپ کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے, کون آپ کے نقصان کے لیے کام کر رہا ہے. سر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. 5 اگست کو, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں انہوں نے جو پرابلم کریٹ کی تھی, اس کو لے کے ہم انڈین ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے. میں نے کسی سے کبھی بات نہیں کی, یہ میں آپ کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں, چھوٹا سا کہہ لیں یوٹیوبر ہوں, اور خان صاحب کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ وہ نظریاتی انسان ہیں, پڑھے لکھے ہیں. میں جب وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے سر گیا,
3 हमारे जो ना हर बंदा ऑन करता है कि वो कम्युनिटी है, जो भी ऑन करे। जब आप किसी गैर मुल्की एम्बेसी के सामने जाते हैं ना, लोग आपको देखते हैं कि आप किस तरह की गैदरिंग है आपके पास, वो आप मुनज़्ज़म हैं या नहीं। मुझे ये सर एज ए पाकिस्तानी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, छोटा हूँ, हमने बड़ों से सीखना है। मुझे देख के ये बड़ा दुख हुआ है कि हम यहाँ पे भी हम मुनज़्ज़म नहीं है। मसला कश्मीर जैसे इशू पे, जो ऐसा सेंसिटिव इशू है जहाँ हमें सब कुछ बुला देना चाहिए। सो आप कुछ कहना चाहें? मैं तो कह के थक गया हूँ। कम से कम हमें यूनिटी होनी चाहिए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये वाला जो है ना, अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो सर किसी जगह भी हमारी वैल्यू नहीं होगी और ना ही हमारी को बात सुनेगा। आपके तवज्जो से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन लोगों को कहें कम से कम इस जैसे सेंसिटिव इशू पे अपने जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं उनको नज़रअंदाज करके प्रोटेस्ट करें, ताकि जो देखने वाले उनको पता लगे ये एक महज़ब कौम है। ये बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। बदकिस्मती से ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि मिलान में भी यही सिचुएशन थी और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। और हमारे अब तक जो 2-3 फंक्शंस हुए हैं 14 अगस्त का और 23 मार्च का, उसमें मैंने इसी चीज़ को एम्फसाइज़ किया था, इसी चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कम्युनिटी से। और यही मेरे ख्याल है वही चीज़ है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है कम्युनिटी के साथ, कि वो इर्रिस्पेक्टिव के वो लीगल हैं या इलीगल हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, ये चीज़ वो मिनिमम कर सकते हैं, हर शख्स कर सकता है अगर वो चाहे। इसकी तरफ तवज्जो बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक आप एक मुत्तहिदा तौर पे एक कम्युनिटी के तौर पे सामने नहीं आएंगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। न सिर्फ हमारा पाकिस्तानियों में कोई नहीं सुनेगा, आपको नुकसान होगा, बल्कि लोकल तरफ से भी आपकी वो सुनवाई नहीं होगी, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी। आपकी निजात सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद में है। जी, मैं भूल ना जाऊँ जी, इनके आने के बाद एक बहुत दरीना मसला था यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का, बहुत ज़्यादा सालों से। पहली दफ़ा इनके आने के बाद वो मसला हल हुआ है, हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। डेड बॉडीज़ का सर जो मसला आपने हल किया है, ये अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और ये मसला इतना दरीना और इतना पचीदा था, मुझे नहीं समझ आई कि 20 साल में ये मसला क्यों हल नहीं हुआ। सर आए हैं, अभी उनको 5-6 माह हुए हैं और उन्होंने बताया है कोरोना का प्रोसेस भी दरमियान में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशें रंग लाई हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तानी कम्युनिटी का, लोग बेरोज़गार थे, गरीब थे, डेड बॉडीज़ पीछे नहीं जा सकती थी, और इसके लिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी है। इसके लिए वजह तौर पे क्रेडिट जो है वो हमारी गवर्नमेंट को जाता है जी, जिसने इस प्रॉब्लम को समझा और उसको जो एक्सपेंसेस हैं उसका अप्रूवल दिया और हमें इस पोजीशन में लेके आए कि हम ये ऐलान कर सकें। ये ठीक है कि हमने पूरा केस बना के पूरी सिचुएशन को गवर्नमेंट को बताया कि जी इस तरह से हमारे लोग जो हैं परेशान होते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसको पूरा करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हुकूमत ने इस चीज़ को समझा, और जैसा कि हुकूमत का क्लेम है कि पाकिस्तानी को वो ख्याल करते हैं, उन्होंने अपने अमली कदम से भी ये साबित किया कि उनको पाकिस्तानी को बड़ा ख्याल है। एक बहुत बड़ा कदम है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, उनके विजन के मुताबिक, जो कि वो प्यार करते हैं फॉरेनर से, उन्होंने ये साबित किया। मैं आखिर पे इतना कहना चाहूँगा, अगर हम एज ए पाकिस्तानी, हम सब एम्बेसडर हैं, ये तो ऑफिशियली है ना, अगर मेरे रवैये से मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा है तो ये मत समझे सिर्फ मेरी ज़ात को नुकसान हो रहा है, मेरा मुल्क भी डिग्रेड हो रहा है, मेरा दीन भी डिग्रेड हो रहा है, और एज ए सोसाइटी पाकिस्तानी हम अपनी वैल्यू जो है उसको डाउन कर रहे हैं एक बंदे के अमल की वजह से। यहाँ पे सर के नॉलेज में होगा, जब मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं यार वो एम्बेसडर साहब आए तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए। मैं यहाँ पे ये एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम बहसीयत पाकिस्तानी ये काम जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, अगर हम ये 2 नंबरी, ये जो ड्रग्स, ये जो स्मगलिंग, हर किस्म के हम टॉप पे हैं, क्यों हैं? जब यही एम्बेसडर साहब दूसरे एम्बेसडर के दरमियान बैठते हैं या इनके वजारत खारजा में जाते हैं तो क्या इनको फ़ख्र महसूस होता होगा? बिल्कुल ये फ़ख्र महसूस नहीं करते होंगे, क्योंकि हमने इनकी इज़्ज़त में इजाफा करना है। बहसीयत कौम हम हर बंदा अपने आप को एम्बेसडर समझे। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आए हैं, इनके कवानीन का एहतराम हम पे लागू है। अगर हमारा दीन भी कहता है ना, हमें जिस माशरे में आप रहें उस माशरे का एहतराम करें। हम यहाँ से रोज़ी कमाते हैं, हमें यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम ये सब करेंगे, यकीनन
یہ جو بھی فرمائیں گے ہمارے لیے وہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں گے. یہ کوشش جتنی مرضی کریں, جب ریالٹی وہ لوگ دیکھتے ہیں فائل اوپن کر کے بھی 10 میں سے 9 بندے جو ہے نا انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, پیپر جمع کروانے میں, جھوٹ بولنے میں, ڈرگز میں, سارا کچھ ہم ٹاپ پہ آتے ہیں, تو وہ کس طرح ان کی بات کو ویلیو دیں گے. سو ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے, پھر ہمارے ملک کی بھی ویلیو بنے گی, سر کی بھی ویلیو میں اضافہ ہوگا. ایک بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. سو بہت شکریہ سر آپ کا. اگر آپ صرف 1 منٹ کی اجازت دیں, ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اب اس انٹرویو کے شروع میں آپ نے کہا کہ اس طرح سے لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی اور مسجدوں پہ, ہماری عبادت گاہ پہ انہوں نے حملہ کیا. تو اس معاملے کو اگر ہم صرف اس اینگل سے دیکھیں گے تو یقیناً ایک 2 کمیونٹیز یا 2 نیشنلٹیز کے درمیان تصادم آپ کو نظر آئے گا. لیکن اگر ہم اس معاملے کو دوسری طرف سے, دوسری نگاہ سے دیکھیں گے, جو کہ زیادہ میچیور اور زیادہ بہتر طریقہ ہے دیکھنے کا, ہم اگر بری چیزوں کو دیکھتے ہیں, یقیناً برے لوگ بھی ہوں گے, اس میں ایسے آوارہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حرکت کی ہوگی, کچھ نے جان بوجھ کے, کچھ نے انجانے میں, کچھ نے اپنی وقتی طور پہ جذباتی ہو کے. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ذات پات نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کے یہ چیز کر رہے ہیں, اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کرتے ہوئے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سامنے نہیں آتے. میرا بھی مقصد یہی ہے, کسی بھی معاشرے میں چند لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ کسی کمیونٹی کے خلاف بلا وجہ ہوں. زیادہ تر طبقہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ پرامن ہوتا ہے, اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل بہت سارے لوگ ہیں یونانی جو بہت اچھے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں کل کی ویڈیو ناظرین نے دیکھی ہوگی, میں نے اسی میں یہی کہا ہے کوئی نہ کوئی تو سر ہمیں خامی ہے نا, ہمارا ہی نام کیوں آتا ہے. مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے 12-13 سال ہو گئے ہیں, میں ان کی نظروں کا سامنا سر مجھ سے نہیں ہوتا. وجہ یہ لوگ نہیں ہیں, وجہ ہم جیسے 5% لوگ جو یہاں پہ غلط کرتے ہیں, آپ کے نالج میں ہوگا, ان کی وجہ سے ساری سوسائٹی, سارا معاشرہ اور پاکستان کا نام اتنا بدنام ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں چاہوں گا آپ بھی کچھ الفاظ کہیں. یہ جو لوگ یہاں پہ جو بھی غلط ایکٹیویٹیز میں ہیں, خدا کے لیے ان سے باز آئیں. صرف ان 5% یا 2% لوگوں کی وجہ سے میں, آپ اور میرا معاشرہ بھی بدنام ہو رہا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اس میں جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں پہ موجود ہے وہ سفیر پاکستان ہے. اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف جائے گا اور پاکستانیوں کی طرف جائے گا. ہم میں سے ہر شخص کا عمل ہماری پوری قوم کو, ہمارے پورے ملک کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم ایک اچھے ملک اور اچھی قوم کے حیثیت سے پہچانے جائیں گے, اور اگر ہمارا عمل خراب ہوگا تو وہ پوری قوم اور ملک کے اوپر ریفلیکٹ کرے گا. یہ چیز میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو, جو میری آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں نے یہی بتایا تھا. ایک صاحب نے یہ معاملہ ریز کیا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں غلط ایکٹیویٹیز میں ہیں امونیہ وغیرہ کے علاقوں میں, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی آپ لوگ بڑے ہیں, آپ کو سمجھانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. آپ ویٹ نہ کریں کہ میں جا کے لوگوں کو سمجھاؤں گا, میرے لیے ممکن نہیں ہے, میں نہیں جانتا, میں جاؤں گا وہ سارے ادھر ادھر ڈسپرس ہو جائیں گے. آپ لوگ وہاں بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ کو ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو ان سے یہ کام کرواتے ہیں آپ کو ان کا بھی پتہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کو سمجھائیں, ان کے اگینسٹ آپ کام کریں, مل کے یونائٹڈ اس چیز کو ختم کریں. یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کو دنیا میں کوئی شخص اچھا نہیں سمجھتا. جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط چیز, جو کروا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ غلط چیز ہے, اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ غلط چیز ہے. ہمیں ان غلط چیزوں کو روکنا چاہیے. یہ نہ صرف ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے بلکہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. جیسا کہ سفیر صاحب نے فرمایا, یہ آپ میری کل کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, یہی باتیں میں نے کی ہیں. جو یہاں پہ مقیم ہیں زیادہ عرصے سے, ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ ان کو بتائیں, یہ ان کے لاز ہیں, یہ معاشرہ ہے, ہم بائی چوائس یہاں پہ آئے ہیں اور اسی دائرے میں رہ کے ہم کام کریں. سو جی یہ میری آج کی ویڈیو تھی. یقیناً آپ کو بہت ساری انفارمیشن نئی ملی ہوگی. جو سوال آپ نے پوچھے تھے میں نے امبیسڈر صاحب کے سامنے رکھے ہیں, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا ہے. سو آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ویژن میں, ان کے مقصد میں کامیاب کرے, اور آئی ہوپ جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں لوگ ان کو سالوں یاد رکھیں گے. سر اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مجھے اجازت دیں جی. پاکستان پائندہ باد.